खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी बा मुताबिक मुकद्दस मती, ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब 33 से लेकर 43 आयत तक। एक और तमसील सुनो। एक माल के मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द हाथा गिरा और उसमें कोहलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे जारा दरों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारा दरों के पास भेजा कि उसका फल ले, मगर अजारा दरों ने उसे नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्हें उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे, लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा, वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो नजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का जारा और अजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? यह खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बातचीत तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। अंजिल पाक के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाए। मैं आज सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे ये ज़िंदगी अता की, ये बुलाहट अता की और कहनाना मखसूसियत का तोहफ़ा अता किया। उसके बाद आज मैं रेवरेंड फादर मोरिस जलाल OFM कैप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे और मेरे ख़ानदान को दावत दी कि मैं यहाँ पर आऊँ जहाँ पर मेरे वालिद ने 13 साल खिदमत की। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज जब मैं यहाँ पर खड़े होकर खुदा का कलाम पेश करने वाला हूँ तो मुझे अपने वालिद की वो याद आती हैं जब यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने कलाम आप तक पहुँचाया। और खुदा से यही दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे भी वही हिम्मत, ताकत और रूह पाक अता करे कि मैं आपको उसी तरह जिस तरह मेरे वालिद ने आपको नेक और साफ़ दिली के साथ खुदा का कलाम पेश किया, उसी तरह मैं भी कर सकूँ। मसीह खुदा में मेरे जो आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आम इतवारों में से 27वें आम इतवार की इबादत खुदा के हुजूर गुज़रानते हैं। खुदा हमें मौका देता है ताकि हम खुदा के साथ मोहब्बत में बढ़ें, खुदा के साथ प्यार में बढ़ें। और इसीलिए जब भी हम खुदा के घर में आते हैं तो खुदा हमें एक नया पैगाम देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देता है ताकि हम वहीं पर ना ठहरे रहें बल्कि खुदा के साथ मोहब्बत में हम आगे बढ़ते चले जाएं। आज का कलाम हम सबको दावत देता है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के साथ वफादार रहें,
جو خدا نے ہمیں بلاہٹ عطا کی ہے مسیحی ہونے کی، اس میں وفادار رہیں، اور خدا نے ہم سب کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کو قائم کریں اور وقت آنے پر خدا کو اس کا پھل عطا کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، مسیحی بلاوا بڑی ہی خوبصورت ایک چیز ہے جس کو خدا نے شاید اس دنیا میں ہم سب کو عطا کیا ہے، اور اس بات کے لیے ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں شاید کم ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا کلام جب ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہمیں پھل لے کر آنا ہے، تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی وہ بات یاد آتی ہے جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور جب تک تم مجھ میں قائم ہو تم بہت پھل لاؤ گے۔ لیکن جب ہم خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، خداوند کے احکامات کو، کلمات کو، خداوند کے کلام کو بھول جاتے ہیں، اس کی قربانی کو بھول جاتے ہیں، اس کے اس لہو کو بھول جاتے ہیں جو کوہ کلوری پر بہا، اس بدن کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے ٹوٹا، تو ہم خداوند سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور خداوند کہتا ہے کہ وہ ڈالی جو پھل نہیں لاتی اسے کیا کیا جاتا ہے؟ طاق سے جدا کر دیا جاتا ہے، اسے بٹورتے ہیں اور کہاں پر جھونک دیتے ہیں؟ آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم سب نے مسیح میں استباغ پایا ہے۔ ہم نے مسیح میں ہی نہیں بلکہ مسیح کے ساتھ دکھوں میں، صلیبی موت اور سب سے بڑے پھل خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھنے میں استباغ پایا ہے۔ شاید ہماری زندگی میں سب سے بڑا پھل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے دکھوں میں دکھ اٹھائیں، اس کی صلیبی موت میں اس کے ساتھ مریں، اور اسی کے ساتھ پھر سے زندہ ہوں۔ یہی سب سے بڑا پھل ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح تمثیل پیش کرتے ہیں جو کہ ہمارے ایمانی تاریخ کو بیان کر دیتی ہے۔ ایک مالک مکان ہے جس نے پاکستان لگایا ہے۔ خدا نے تکوین کی کتاب میں اس ساری دنیا کو بنایا، خلق کیا۔ اس نے کولو گاڑا، اس میں برج بنایا۔ خدا نے وہ تمام چیزیں اس دنیا میں ہمیں عطا کی جو ہماری زندگی کے لیے میسر ہے، جو ہمیں میسر ہے کہ ہم خدا کی پورے دل کے ساتھ عبادت کریں، خدا سے محبت کریں۔ اس نے پاکستان لگا کر اسے اجارہ داروں کو دیا۔ خدا نے اس دنیا میں ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم سب کو برکت دی کہ کیا چیزیں، جو تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں، کیا آسمان میں کیا زمین پر، سب پر حکومت کریں۔ حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تباہی کریں۔ حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں ان سے محبت کریں، ان تمام نعمتوں کا خدا کے حضور شکر ادا کریں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، اور خدا کے ساتھ پیار اور محبت میں بڑھتے چلے جائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح تمثیل میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب پھل کا موسم آیا تو مالک نے اپنے نوکروں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وقت کا پھل ان سے لیں۔ خدا نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ہم میں سے، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ان میں سے پھل حاصل کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا یسوع مسیح تمثیل میں بیان کرتے ہیں کہ کچھ کو انہوں نے مار ڈالا، کچھ کو سنسار کیا، اور ہماری ایمانی تاریخ آپ دیکھ لیں، سب نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کسی کو جلاوطن کر دیا گیا، کسی کو سنسار کیا گیا، کسی کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور تمثیل میں خداوند پھر بیان کرتے ہیں کہ مالک نے اور زیادہ نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے۔ رسولی دور میں آ جائیں، رسولی دور میں رسول ہیں، ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح 72 اور کو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب ہیں جنہوں نے مسیح میں استباغ پایا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اگر آپ رسولوں کی زندگی دیکھتے ہیں، رسولوں کی ساری زندگی کا موازنہ کریں، کسی کو الٹی صلیب دی گئی،
کسی کا سر قلم کیا گیا، کسی کو جلاوطن کر دیا گیا، کسی کو تیل کے کڑھائی میں پھینکا گیا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح آج تمثیل میں ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وقت کے پورے ہونے پر خدا نے کس کو بھیجا؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو۔ مالک نے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کی کچھ عزت کریں گے، لیکن اسے انہوں نے پاکستان سے باہر نکالا اور انہوں نے کیا؟ اسے قتل کیا۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم سے باہر نکال کر کوہ کلوری پر اس کو مصلوب کیا گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ ساری آج ایمان کی کہانی ہے، ہمارے ایمان کی تاریخ ہے، جو خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل میں ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اب آگے سوچتے ہیں کہ آگے خداوند ہم سے چاہتا کیا ہے۔ خداوند انہی سے سوال کرتا ہے کہ اب تم بتاؤ کہ جب مالک واپس آئے گا تو وہ اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان اجارہ داروں کو بری طرح سے ہلاک کرے گا اور اپنے پاکستان کا اجارہ اوروں کو دے دے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہماری ایمانی تاریخ میں ایسا ہی ہوا۔ اسرائیلی قوم اپنے آپ کو خداوند کی چنیدہ قوم کہتے ہیں، لیکن خدا نے ان سے بڑھ کر غیر قوموں تک خدا کی بادشاہی کی منادی کی گئی۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم سب اس منادی میں شامل اور شریک ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہاں سے ہماری زندگی کا موازنہ شروع ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کیا سو کیا۔ ان کی جو زندگی تھی، جو ایمان تھا، خوبصورت تھا، جیسا بھی تھا، لیکن آج جب ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، جب آج خدا نے ہم سب کو آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہم خدا کو اپنے دل و جان کے ساتھ پیار کر سکیں، اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر سکیں، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج خداوند ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ جب ہم سب باتوں سے واقف ہیں تو ہم اپنی زندگی میں کتنا پھل لے کر آتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں نے بیان کیا کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور جو میرے ساتھ رہتا ہے، جو مجھے منسلک رہتا ہے، وہ ہمیشہ پھل لے کر آتا ہے، اور جو مجھ سے کٹ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کہاں دھکیلا جاتا ہے؟ آگ میں دھکیلا جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو چن لیا ہے، خدا نے ہم سب کو برکت دی ہے، لیکن یہاں سے آگے ہمارا فرض شروع ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہم کن چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں؟ تثنیہ شرح کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ میں نے برکت اور لعنت، زندگی اور موت تمہارے سامنے رکھ دی ہے، بس زندگی کا چناؤ کر لو۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم کس کا چناؤ کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خدا بھی وہی ہے، شیطان بھی وہی ہے، مثبت طاقتیں بھی وہی ہیں، منفی طاقتیں بھی وہی ہیں۔ یہ ہم پر میسر ہے کہ ہم کس کا چناؤ کرتے ہیں۔ ہم خدا کا چناؤ کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، اگر ہم شیطان کا چناؤ کرتے ہیں تو ہمیشہ کی موت پاتے ہیں، اگر ہم اچھائی کا چناؤ کرتے ہیں تو ہم خداوند میں 100 گنا پھل لے کر آتے ہیں، لیکن اگر ہم برائی کا چناؤ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم کس سے کٹ جاتے ہیں؟ حقیقی طاق جو کہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ ہماری وفاداری کی بات بھی ہے۔ پھل لانا اسی وقت، یاد رکھیں، جب ہم خداوند میں ایک ہوتے ہیں، خداوند کے ساتھ ملے رہتے ہیں، تو پھر ہی ہم پھل لے کر آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھل لانا اسی وقت ممکن ہے جب ہماری جڑیں مضبوط ہیں۔ اگر ہماری جڑیں مضبوط نہیں ہیں تو یاد رکھیں ہم کبھی پھل نہیں لا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہماری زندگی میں جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ
کہ ہم آم کا درخت لگائیں اور اس سے ہم سیبوں کی امید کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں اونچی دسو کی ہو گیا؟ کدی سیب تے آم نہیں دیکھے؟ جب ہم آم کا پودا لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، تو کیا ہم اس سے سیبوں کی امید کر سکتے ہیں؟ آج کی پہلی تلاوت میں یہی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تاک لگائی اور میں نے امید کی کہ یہاں سے مجھے کون سا پھل ملے گا؟ انگور کا پھل ملے گا، لیکن یہاں سے بوسیدہ پھل ملا ہے۔ تو خداوند کہتا ہے کہ اب تم ہی انصاف کرو میرے اور میرے لوگوں کے درمیان۔ مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، جب چوائس ہماری ہے، جب چناؤ ہمارا ہے، تو جواب بھی کس نے دینا ہے؟ ہم نے دینا ہے۔ اس لیے آئیں خدا سے دعا مانگیں کہ پیارا خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا نے ہم سب کو، ہر ایک کو، کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میری خیر ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند کی بادشاہی کا پرچار کریں۔ یاد رکھیں یہ، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ خیر ہے، میری کیڑی گل ہے، آج میں گرجے نہ بھی جاواں تو خیر ہے، اگر آج میں دعا نہ بھی کروں تو خیر ہے، اگر آج میں کسی کے ساتھ جو ہے نفرت کرتا ہوں تو خیر ہے، نہیں، خیر نہیں ہے۔ آپ سب خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اپنی شبیہ پر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب خدا کے لیے خاص ہیں۔ اسی لیے خداوند کہتے ہیں کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، آپ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ شاید آپ ہی وہ انسان ہیں جس نے خداوند کی بادشاہی کو قائم کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ ابھی میں اپنی بات کروں گا کہ فرض کریں جیسے میں ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کئیوں کو، ہاں یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں، بہت بڑے بھائی ہیں جو سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کبھی شاید انہوں نے میری جب حرکتیں دیکھی ہوں گی، جب میرے بارے میں سنا ہوگا تو کہندے انہوں نے بھی انہیں کتنے فادر بننا ہے، ٹھیک ہے۔ میری ٹیچرز یہاں پر بیٹھے ہوں گے، میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہوں گے، وہ تمام لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو مجھے جانتے ہیں جب میں بچپن سے یہاں پر رہتا تھا۔ شاید کئیوں کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ نہیں، مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ شاید دنیا کے حالات و واقعات میں آپ یہ کہیں کہ شاید نہیں، ممکن نہیں ہے، لیکن خدا کی سوچ ہماری سوچ سے فرق ہوتی ہے، خدا کا چناؤ ہمارے چناؤ سے فرق ہوتا ہے۔ آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس زندگی میں بلایا ہے، مجھے مخصوص کیا ہے، اور بات پھر وہی ہے، اگر خدا نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، خدا نے مجھے چنا ہے کہ میں خدا کے لوگوں کی اور خدا کی خدمت کروں، تو میرا پھل کیا ہے؟ اگر نیک نیتی کے ساتھ چلوں گا تو 100 گنا پھل لاؤں گا، اگر خداوند سے کٹ جاؤں گا، دعا نہیں کروں گا، اپنی خدمت کو بس ایک ڈیوٹی سمجھ لوں گا، تو کس کی طرح پھینک دیا جاؤں گا؟ ڈالی کی طرح جو پھل نہیں لاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا سے دعا مانگے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کا چناؤ کریں جو ہمیشہ ہمیں پھلدار بنائیں۔ مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے، آمین۔